अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वजाहत तिरमिदी और हम जा रहे हैं मोनूमेंट म्यूज़ियम। आज हमारी डेस्टिनेशन मोनूमेंट म्यूज़ियम की है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ट्रैवल टू लाइफ के साथ। यहाँ से जो है रास्ता हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर का है। आधे घंटे में हम मोनूमेंट म्यूज़ियम पे होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे मोनूमेंट म्यूज़ियम पे। वीवर्स, एक्सप्रेस वे और जंगल ट्रैक से होते हुए हम मोनूमेंट म्यूजियम पहुंचेंगे। वीवर्स, ये है जंगल ट्रैक। जंगल ट्रैक इस्लामाबाद, जिसे शक्करपड़ियाँ जंगल ट्रैक भी कहा जाता है, 25 जून 2023 को सीडीए के चेयरमैन नूरुल अमीन मैंगल ने इसका इफ्तिताह किया। यह ट्रैक तुलुए आफ्ताब के वक्त खुलता है और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अवाम के लिए बंद हो जाता है। चूँकि एक घना जंगल है, इसलिए सूरज ग़ुरूब होने से पहले ट्रैक को मुकम्मल करने की सिफारिश की जाती है, ताकि रोशनी के ख़राब हालात में कम होने से बचा जा सके। एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें फ़ितरत और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए औकात कार का ख्याल रखना चाहिए। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त ट्रैक पर जंगली हयात के आने का इम्कान होता है। व्यूवर्स, इस वक्त हम म्यूज़ियम पे पहुंच चुके हैं और बस ये रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। ये बस थोड़ा सा आगे जाकर राइट हैंड टर्न करेंगे और ये म्यूज़ियम आ जाएगा। व्यूवर्स, इस वक्त मैं मोनूमेंट म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हुआ और मैं अंदर जा रहा हूँ। मोनूमेंट म्यूज़ियम कौमी यादगार और सकाफती विरसा म्यूज़ियम है। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में मगरबी शक्करपड़ियाँ पहाड़ों पर वाक़ है। व्यूवर्स, हम अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की 4 पनखड़ियों की खसूसियात। ये जो ढांचा अंदर खड़ा हुआ है, उसकी क्या खसूसियात है वो मैं आपसे शेयर करूँगा अंदर चल। ये विरसा म्यूज़ियम जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में मगरबी शक्करपड़ियाँ पहाड़ों पर वाक़ है, यादगार पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद की अलामत के तौर पर तामीर की गई थी। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ है, जिन्होंने अपने आज को एक बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिया। इसकी बुलंदी यादगार को पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन एरिया से नज़र आती है और एक मशहूर सयाहती मुकाम है। आरिफ मसूद के तजवीज़ करदा हतमी डिज़ाइन को 10 जुलाई 2003 में मुंतखब किया गया और मंजूरी दी गई। 25 मई 2004 में इसका संग बुनियाद रखा गया। सैयद महमूद खालिद ने 2006 में ये मुकम्मल किया। 23 मार्च 2007 में सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक कौमी यादगार है, जो मुल्क के 4 सूबों और 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती है। यादगार खुले फूल की शक्ल में एक तेज़ी से तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। यादगार की 4 अहम पनखड़ियाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हैं: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, जबकि 3 छोटी पनखड़ियाँ 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं: गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाका जात। और एक चांद पनखड़ियों की दीवारों में दिखता है, जो पाकिस्तान परचम में सितारा हिलाल की नुमाइंदगी करता है।
اس یادگار کو دیکھنے کے لیے بہت سے سیاح مختلف شہروں سے مونومنٹ میوزیم آتے ہیں اور یہ یادگار پاکستان دیکھنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اسلام آباد کا واحد مومی میوزیم شہر تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ یادگار کو ایک خود مختار ریاست اور اس کے لوگوں کی طاقت کی نشاندہی کرنا تھی۔ ملک بھر سے 21 سے زائد آرکیٹیکٹس نے اپنی تجاویز پیش کی۔ کونسل نے ان میں سے 3 کو شارٹ لسٹ کیا۔ یہ یادگار انجینئر سید محمود خالد کی نگرانی میں 2006 میں مکمل ہوئی۔ یہ تقریباً 2.8 ایکڑ اراضی پر محیط ہے اور پاکستان کی قومی یادگاروں کی فہرست میں سے پہلی پوزیشن رکھتی ہے۔ پاکستان یادگار میوزیم 2010 میں شکرپڑیاں پہاڑوں کے مغرب میں ملک کے ان تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائم کیا گیا جنہوں نے پاکستان کو ممکن بنانے کے لیے اپنی جانوں کا سب کچھ قربان کر دیا۔ یادگار کا فن تعمیر مغل فن تعمیر سے متاثر ہے۔ گنبد نما عمارت مغل دور کے طرز کی ہے۔ یادگار کا ڈیزائن پاکستانی اتحاد اور اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 بنیادی ڈھانچے یادگار اور میوزیم ہیں۔ اس یادگار کو بنانے والے ہاتھوں کے نشان آج تک اس وال پہ آویزاں ہیں۔ میوزیم میں قدیم تہذیب، پاکستان کی جدوجہد آزادی، پاکستان کی پیدائش اور پاکستان کی آج تک کی اہم کامیابیوں کو دکھایا گیا ہے۔ تو ویورز، ہم چلتے ہیں مونومنٹ میوزیم کی طرف۔ ویورز، اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا میرے ساتھ اس میوزیم میں۔ ویورز، میں ہوں موجود اس وقت مونومنٹ میوزیم میں اور میں آپ کو شیئر کروں گا معلومات محمد بن قاسم سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح کے دور کی، اور آپ کو وہ مجسمے دکھاؤں گا جو اس مونومنٹ میوزیم میں موجود ہیں، تمام لیڈرز کے، بر صغیر کے اور مغلیہ دور کے۔ پی ایم ایم کے ان مجسموں میں فتح سندھ محمد بن قاسم شیر شاہ سوری، مستان محمود غزنوی اور ظہیر الدین کے مجسمے دکھائے گئے ہیں۔ صوفیاء کرام بر صغیر ہند میں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کثیر المذاہب معاشرے میں محبت، رواداری اور سماجی ہم آہنگی کا پرچار کیا۔ 711 صدی عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند کے مغربی حصوں میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی آئے۔ غوری خاندان کے ہاتھوں دہلی کی فتح کے بعد شمالی وسطی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، جہاں ترتیب دار خاندانوں غلامہ، خلجی تغلق، سید، لودھی اور سوری خاندانوں نے حکومت کی۔ پہلی جنگ آزادی میں برطانوی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پہلی ہندوستانی کوشش تھی۔ یہ محکوم عوام کی جابرانہ نو آبادیاتی طاقت کے چنگل سے نجات پانے کی ایک سر توڑ جدوجہد تھی، جو منظم اور مؤثر قیادت کی کمی، ذرائع مواصلات پر کمپنی کے مکمل کنٹرول
اور ہندوستانی عوام کی معاشی بدحالی کے باعث ناکام رہی۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے رد عمل نے باور کرا دیا کہ برطانوی راج کو محض مسلح جدوجہد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی تسلط سے آزادی حاصل کرنے اور مسلمان کو قومی دھارے میں لانے کا بیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا۔ انیس سو 30 میں علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل برطانوی عملداری کے اندر یا اس سے آزاد ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کے خطاب میں اگرچہ پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کے ایک الگ وطن کی روح موجود تھی۔ یہ روح ہندی مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی بیداری میں سرایت کر گئی، جس نے بعد میں پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔ شکوہ اور جواب شکوہ محمد اقبال کی اردو زبان میں لکھی گئی نظمیں ہیں، جو بعد میں ان کی کتاب بانگ درہ میں شائع ہوئیں۔ علامہ محمد اقبال نے نظم ترانہ ملی لکھی، جسے اجتماع کا ترانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلم قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دنیا کا مذہب ہے۔ علامہ محمد اقبال نے سارے جہاں سے اچھا، جسے رسمی طور پر ترانہ ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اردو زبان کا حب الوطنی گانا ہے، جو بچوں کے لیے شاعر علامہ محمد اقبال نے غزل میں لکھا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری خوبصورت شعر کی مدد سے قارئین کو اپنے اندرونی احساسات کا اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری ان لوگوں میں زیادہ مقبول ہے جو اردو شاعری پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ پی ایم ایم کے پاس ریفرنس لائبریری، آڈیو ویژول آرکائیو، کانفرنس ہال کے ساتھ 62 نشستوں والی گنجائش والا آڈیٹوریم بھی ہے، جسے پانوراما ہال کہا جاتا ہے، جس میں دیگر فلمیں آپ کی فرمائش پر روزانہ نظر کی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جمود کو توڑنے اور ہندوستان کی آزادی کے حصول کے غرض سے ستمبر 1944 میں ممبئی میں گاندھی جناح مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات اگرچہ ناکام ہو گئے، لیکن ان کے ہندوستان کی سیاست اور تحریک پاکستان پر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ ان مذاکرات نے قائد اعظم کے موقف کو مستحکم کیا اور انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مسلمانوں کے حق، خود اختیاری اور مطالبہ پاکستان کے بارے میں شکوک اور شبہات کو رفع کر سکیں۔ جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو خود مختاری کا درجہ دے کر ہندوستان اور پاکستان کی 2 جداگانہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔
کل ہند مسلم لیگ نے منصوبے کو نیم دلی سے منظور کر لیا۔ محمد علی جناح کا شمار اپنے دور کے کامیاب ترین وکیلوں میں ہوتا تھا، اگرچہ ممبئی میں وکالت کے آغاز میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بتدریج کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگیں۔ 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں 1,40,00,000 انسانوں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف نئی سرحدیں پار کیں۔ فرقہ وارانہ جنون کے باعث کم و بیش 10 لاکھ انسان لقمۂ اجل بن گئے۔ نئی مملکت پاکستان کو مہاجرین کی اتنی بڑی نقل مکانی کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ٹرانسپورٹ، رہائش، خوراک، روزگار، صحت اور صفائی کی سہولتیں فراہم کرنا آسان نہ تھا۔ چودہ اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے جواب میں قائد اعظم نے خطاب کیا۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے جان و مال کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور مسیحی باشندوں کے ساتھ نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ عملی طور پر بھی رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ ان کے 14 اگست کے خطاب کا مقصد تقسیم اور ہجرت سے پیدا ہونے والی صورتحال کو بہتر بنانا تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بننے کے بعد قائد اعظم نے قوم سے خطاب کیا۔ آپ نے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کا افتتاح کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی امن کی امید کا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے قوم سے یہ نصیحت کی کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی توانائی کا ہر ایک قطرے کو استعمال کریں۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے ایک ایسے معاشی نظام پر زور دیا جو سماجی اور معاشی انصاف کے اسلامی تصور پر مبنی ہو۔ قائد نے مختلف مواقع پر پاکستان کے مسلح افواج سے خطاب کیا اور کہا ملک کو آپ پر بھروسہ ہے اور آپ اس ملک کے محافظ ہیں۔ بی ایم میں مرسڈیز بینز اور رولز رائس موجود ہیں۔ مرسڈیز بینز 1200 ایک انتہائی دیدہ زیب اور منفرد خصوصیات والی خصوصی کار ہے۔ یہ اپنی سیریز کی پچھلی تمام مرسڈیز گاڑیوں میں سب سے زیادہ لمبی ہے۔ یہ شاندار شاہی گاڑی ہٹسن لیموزین ماڈل 1920 امریکی کمپنی ہٹسن موٹر کار کی تیار کردہ ہے۔ اس بی ایم میں کافی سارے مجسمے موجود ہیں، جس میں قاضی محمد عیسیٰ، فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال چودھری رحمۃ اللہ، مولانا محمد علی جوہر اور لیاقت علی خان شامل ہیں۔
ویورز، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس چینل کو میرے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔